बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पर हमारे मेहमान हैं ग़ुलाम अली ख़ान साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के यहाँ पर तर्जमान हैं, मरकज़ी तर्जमान हैं। और हमें याद है कि इससे थोड़ा सा ही फासले पे डी चौक पे इमरान ख़ान और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक और मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद की थी और सियासी तौर पर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत साथ दिया। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान अगर अवामी तहरीक शामिल ना होती तो शायद वो तहरीक कामयाब नहीं हो सकती थी। और जब लाठी चार्ज हुआ उस रात, तो जिस तरह पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स ने भरपूर उसका मुकाबला किया और उसको जिस तरह मुश्किलात बर्दाश्त की, शायद ही कोई सियासी जमात हो ऐसी कि वो उसका सामना कर सके। तो हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सानिया, मॉडल टाउन और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद जो हैं इमरान ख़ान वज़ीर आज़म, उन्होंने जो वादे वईद किए थे उनका क्या बना। सबसे पहले तो मैं अहमद नवाज़ साहब आपका और आपके यूट्यूब चैनल का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए हमें टाइम दिया। तो जहाँ तक बात है सानिया मॉडल टाउन की, आपने अभी बात की कि सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ क्यों नहीं मिल सका। जो धरने की आपने बात की कि धरना पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ ने मिल के दिया, असल में धरना मिल के नहीं था, हमारा अपना एजेंडा था, उनका अपना एजेंडा था। पाकिस्तान अवामी तहरीक के दो मुकदमात थे, एक मुकदमा अवाम का था, दूसरा मुकदमा इंसाफ का था, सानिया मॉडल टाउन के इंसाफ का। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक था 4 हल्के खोलने का मुकदमा था। और ये पूरी दुनिया के जिस साहब ने कहा है कि अवामी तहरीक के लोग साथ ना होते, डॉक्टर साहब साथ ना होते तो शायद उनको वो कामयाबी ना मिलती। और बाद में जब हमारा धरना ख़त्म हुआ उसके बाद जो उनका हाल हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी बात यह है कि जब 30 अगस्त की रात को जब यहाँ पे हुकूमत ने नैतिक कानूनों पर लाठी चार्ज के गोलियाँ बरसाई, हमारे 5 लोग यहाँ भी शहीद हुए। उस वक्त PTI के जो टाइगर्स हैं, उनके इमरान ख़ान के जो जियाले थे वो उनको छोड़ के भाग गए थे। आप लोगों ने देखा, मीडिया पूरा साथ था। इस्लामाबाद के मीडिया को मैं खराज तशरीफ़ पेश करता हूँ कि उन्होंने भरपूर साथ दिया पाकिस्तान अवामी तहरीक का। ख्वाह वो 23 दिसंबर 2012 का बहुत बड़ा इवेंट जो मीनार पाकिस्तान में सियासत नहीं रियासत चाहे वो वहाँ पे, उसके बाद जो एक पहला लॉन्ग मार्च हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में, उसमें और इस धरने में मीडिया का जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ बहुत बड़ा ताउन है। मीडिया के ज़रिए डॉक्टर साहब की आवाज़, अवाम की आवाज़ जो पूरी दुनिया तक पहुँची। तो उस रात को इमरान ख़ान के जाले, उनके सपोर्टर वोटर जो थे वो सब भाग गए थे। उस कंटेनर को इमरान ख़ान साहब अपने बयान है, समा TV पे आप देख लें, आपके चैनल पे हैं कि वो अगर उस दिन ताहिरुल क़ादरी साहब के कारकुनान मुझे हमारे को ना बचाते तो शायद पता नहीं उस दिन वो कहाँ होते। ये इमरान ख़ान साहब अपने बयान है, शेख रशीद साहब का अपने बयान है। लेकिन अफसोस और शेख रशीद साहब का ये बयान भी है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो कारकुन शहीद हुए उनकी फैमिलीज़ को 3-3 करोड़ रुपये ऑफ़र दिया। अभी भी यूट्यूब पे सोशल मीडिया में उनके बयान चल रहे हैं कि 3-3 करोड़ रुपये फ्री फैमिली ऑफ़र हुई है, लेकिन उन्होंने ठुटा भी नहीं मारा उसको। उन्होंने वो अपने कायद के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंसाफ के असूल के लिए। तो अफसोस इस बात का है कि जो इमरान ख़ान वज़ीर आज़म साहब इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त अपोजिशन में थे। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट उस वक्त की जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने जुल्म किया और आपके जो लोग वर्कर शहीद हुए, उसको कोई पार्टी ने कोई कंपनसेट किया उनकी फैमिली को? जी बिल्कुल ऐसे ही है, पार्टी का कंपनसेट कर रही है गवर्नमेंट, हुकूमत की सतह पे। जिस तरह ने कितने जो लोग शहीद हुए पर फैमिली को कितना दिया? जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को मकान बना के दिए, ठीक है, घर बना के दिए, और उनको जो बच्चे हैं उनको अकोमोडेट भी कर रहे हैं। और जो ज़ख्मी हुए, 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे, वो उनमें से 50% से ज़्यादा लोग जो ना वो अपाजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन डॉक्टर साहब की हदायत के मुताबिक उनको रेगुलर अकोमोडेट कर रहे हैं। दूसरा, वो जो 107 लोग हमारे झूठे मुकदमात बनाकर अभी उनकी ज़मानत हुई है, अभी उनके मचलके हो रहे हैं, ये मैं मतलब पाकिस्तानी अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 107 अफराद को जो ना वो ज़मानतों में रहा किया। उनको भी सारे जो केस पे खर्चे ये और ये पैसे कहाँ से आते हैं, हमारे कारकुनान आपस में। अच्छा, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म, हमें याद है इमरान ख़ान इसे डी चौक पे, ये साथ ही डी चौक, ये पीछे नज़र भी आ रहा है वीडियो में, ये डी चौक पे खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर हैं
اور پاکستان عوامی تحریک کے جو کارکن ہیں یہ کزن ہیں، اور کزن کے ساتھ پھر اس طرح کا سلوک؟ بس یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ افسوس اس بات کا ہے، بلکہ میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. صرف وزیر اعظم عمران خان نہیں بلکہ پاکستان کی 3 طاقتور ترین شخصیات نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو انصاف دینے کا وعدہ کیا. سب سے پہلے اس وقت کے جنرل راحیل شریف صاحب جنہوں نے مداخلت کر کے FIR درج کرائی 72 دن کے بعد. اگر تو مداخلت نہ کرتے ہماری FIR نہیں کٹنی. مطلب اتنی بڑی جماعت پوری دنیا میں منہاج القرآن کا عوامی تحریک کا سیٹ اپ ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ یہ حال ہوا. تو عام لوگ انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا. جنرل راحیل شریف صاحب نے اس وقت ڈاکٹر صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا. تو ہمیں اس پہ ڈاکٹر صاحب مطمئن ہوئے. اس کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت محترم سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، انہوں نے جب سپریم کورٹ میں دوسری JIT کا پنجاب حکومت کو ہدایات دی، اس وقت ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا کہ اب آپ کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، آپ نے روڈ احتجاج نہیں کرنا، سڑک پہ نہیں آنا. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کمٹمنٹ اب آج تک پورے. تیسری مطلب انہوں نے احتجاج کا یہ ڈاکٹر صاحب کہا. تیسرا وہ جو بچی تنزیلہ جس کی ماں کو شہید کیا گیا منہ پہ گولیاں مار کے، اس بچی کو محترم ثاقب نثار صاحب نے لاہور رجسٹری میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ اسے کہا کہ بیٹا آپ تعلیم جاری رکھو، آپ کا کیس میرے پاس ہے، آپ کو انصاف ملے گا. تیسرے طاقتور ترین شخص عمران خان صاحب جو اس وقت مکمل طاقت میں ہیں، 3 صوبوں ان کی حکومت ہے، مرکز ان کے پاس ہے. انہوں نے بھی بارہا وعدے کیے کہ ہم اگر آئے تو 1 مہینے میں انصاف ملے گا. نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے کہا یہ مافیا کی حکومت ہے، یہ لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، ہم آئیں گے تو 1 مہینے انصاف دیں گے. کیونکہ انصاف جو دینے کے لیے ثبوت ہیں وہ سارے میڈیا میں موجود ہیں، میڈیا اس سے موجود تھا وہاں پہ. لیکن آج 2 سال ہو گئے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے. اس دفعہ 17 جون پہ ہمیں یہ ذہن میں تھا کہ 17 جون آئی ہے، شاید وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا ان کے جو وزیر مشیر الیکشن سے پہلے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ایشو کو استعمال کرتے رہے. ان کی طرف سے ایک بیان، ایک ٹویٹ، ایک فیس بک پہ کوئی چیز مطلب اظہار تعزیت یا ہمدردی کا نہیں آیا. تو ہم نے کزن ہونے کا، جو کزن ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا کہ ہم کزن ہیں، اس کا عوامی تحریک کے کارکنان نے اس کا حق ادا کیا. وہ اس طرح کہ مرکزی سطح پہ ہماری کوئی ان سے اتحاد نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں اتحادی ہیں، اتحاد نہیں ہوا. نہ یہ گئے نہ ڈاکٹر صاحب نے کہا. ڈاکٹر صاحب نے مرکز کی طرف سے ہمیں ممانعت نہیں تھی کہ آپ کس کو ووٹ، لیکن انہوں نے اتحاد کسی سے نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک یہ بات تھوڑی ہم بولی، اتحاد کس سے نہیں کیا کیونکہ اس سسٹم ہم بلیو نہیں کرتے. لیکن عوامی تحریک کارکنان نے، ہم نے نجی سطح پہ PTI کو بھرپور سپورٹ کیا. اور جب وہ ان کے امیدوار آتے تھے، جس طرح جازی خان ہے، شیخ رشید صاحب ہیں ہمارے حلقے کے، ان کو ہم نے یہی شرط رکھی تھی کہ آپ نے اسمبلی میں جا کے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی آواز اٹھانی ہے. لیکن وہ سب انہوں نے پس پش ڈال دیا اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف اب تک نہیں مل سکا. تو اس کے لیے مطلب اداروں کو کردار ادا کرنا پڑے گا. عدلیہ کو جسٹس صاحب 107 افراد کو رہائی ملی ہے، جسے میں عدلیہ سے امید لگائے بیٹھے. کہ ظاہر ہے ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، جس طرح عمران خان نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کزن سیاسی جماعتوں کے. تو جہاں روس رسے میں ہوں، جہاں پر پراپر رسپیکٹ یا کام نہ ہو رہے ہوتے تو ان کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے. تو آپ کوئی ایسا احتجاج جو کزنس کے خلاف کوئی کرنا تو ریاض کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ 3 طاقتور ترین شخصیات نے ہم سے انصاف کا وعدہ کیا، اور ساتھ یہ کہا جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو سپریم کورٹ میں کہا کہ اب آپ کا کیس عدلیہ کے پاس آ گیا، ہمارے پاس، آپ نے احتجاج نہیں کرنا، آپ کو انصاف ملے گا. جنرل راحیل شریف صاحب نے یہ کہا. ڈاکٹر صاحب اور عوامی تحریک اس چیز کی، اس کمٹمنٹ پہ قائم ہے آج دن تک کہ ہم احتجاج نہیں کر رہے. ہم اس عدالتی کارروائی میں مکمل بھرپور طریقے سے، ہمارے اس وقت بھی 9 پٹیشن چل رہی ہیں عوامی تحریک کی. یہ عوامی تحریک کی مرکزی قیادت ڈاکٹر صاحب کا ویژن ہے کہ کیس کو زندہ رکھا، ورنہ نون لیگ کے بس میں ہوتا تو وہ کیس کو داخل دفتر کر دیتے. جو احتجاج کا جو وعدہ تھا ثاقب چیف جسٹس سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ، وہ تو ریٹائر ہو گئے. جو ان کا ساتھ وعدہ تھا وہ تو چلو ختم ہو گیا. صحیح ہے. اب موجودہ وزیر اعظم ہے، آپ کو احتجاج کا حق ہے، سیاسی جماعت. وزیر اعظم اسی ڈی چوک پہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے اپنا حق لینا ہے تو سڑکوں پر آنا ہوگا، اپنی آواز بلند کرنی ہوگی. تو پاکستان عوامی تحریک کب اس چیز پہ آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواہ ریٹائر ہو گئے ہیں چیف جسٹس ریٹائر، لیکن عدلیہ وہی ہے. اس سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ڈاکٹر صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی، اس وقت اس کمٹمنٹ پر قائم ہے. اور صرف عدالتی کارروائی پہ ابھی ہمارا پورا جو ہے نا وہ مرکوز ہے، اور بھرپور کیس لڑ رہے ہیں. ہمارے وکلاء، ہمارے جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء، وہ پیش ہو رہے ہیں، پیشیوں میں جا رہے ہیں. دوسری ایک نئی JIT جو بنی، جو اس حوالے سے بات کروں گا. دوسری JIT جس کا آرڈر جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیا تھا،
اس GIT کو کام اس نے بڑا اچھا کیا، تفتیش کی، اور لاہور جا کے جہاں پہ گولیاں گوشہ درود پہ لگی تھی وہاں پہ حتیٰ کہ جو ملزم ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے نواز شریف شہباز شریف، ان کے بھی بیان کلمات ہو گئے. پہلی دفعہ یہ ہوا تھا. اور اب عوامی تحریک کے شہداء کے جو لواحقین ان کے سب کے بیانات قلم ہوئے. انہوں نے رپورٹ مکمل کی. جب وہ سبمٹ کرانی تھی تو ہائی کورٹ نے اس کو اسٹے دے دیا ایک عام سے پولیس والے کی درخواست پر. اس کی تاریخ ابھی پچھلے دنوں 24 جون تھی، اس کے بعد 3 جولائی ہوئی ہے. ابھی ستمبر کی ڈیٹ پڑ گئی ہے. ستمبر کے بعد انہوں نے جسٹس قاسم خان صاحب نے کہا کہ ستمبر میں 9 ستمبر کی ڈیٹ ہے. اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ اس کی ہیئرنگ ہوگی اور اس کا جلدی فیصلہ کر دیا جائے گا. وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ GIT برقرار کام کرے گی یا نہیں کرے گی. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس تو جو تفتیش ہے، اب جب کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی مرڈر ہوتا ہے یا کوئی چوری ڈکیتی ہوتی ہے، اس کی FIR کٹتی ہے، ملزم گرفتار ہوتے ہیں، پھر تفتیش ہوتی ہے. یہاں پہ آج دن تک ابھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش کا مکمل صحیح آغاز نہیں ہو سکا. یعنی کہ آپ یہ اب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک جو اپنے ورکرز کے خون کا جو ہے انصاف نہیں دلا سکے. نہیں، یہ تو میں نہیں ایڈمٹ کر رہا. انصاف کے خاطر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیاست ہم کریں نہ کریں، جس طریقے سے کریں، لیکن ثانیہ ماڈل ٹاؤن انصاف ڈاکٹر صاحب سے لے کر پورے کارکنان اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ انصاف کی جنگ ہماری جاری ہے. بیسک ہماری بنیاد اسی پہ ہے کہ ان ثانیہ ماڈل ٹاؤن شہداء کو انصاف ملے. جب تک انصاف نہیں ملتا انشاءاللہ تعالی ہم یہ نہیں پیچھے نہیں آ سکتے. بالکل ڈی چوک پہ عمران خان سے پہلے پاکستان عوامی تحریک پارٹی برکت کے ساتھ آئی تھی یہاں پر. جی صادق اور امین کا جو آئین میں ایک شک تھی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. کوئی جانتا نہیں تھا صادق اور امین. جی اور اسی صادق امین جب وہ پاکستان عوامی تحریک نے جس کی بنیاد رکھی، اسی کی بنیاد پر وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف اسی کا نااہل ہوا. تو اس پہ کیا کہیں؟ وہ ایسے ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو پچھلا دھرنا تھا پیپلز پارٹی کی، اس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس میں ہمارا ایجنڈا یہ تھا کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں، انتخابی اصلاحات کے بعد پھر احتساب کیا جائے، اس کے بعد انتخابات کرائے جائیں. اس وقت کی گورنمنٹ پیپل پارٹی انہوں نے پھر پہلے 5 دن کے بعد پھر معاہدہ کیا ہمارے ساتھ ایک کہ ہم اصلاحات کریں گے انتخابی. اس وقت ڈاکٹر صاحب اس ڈی چوک سے موجودہ وزیر اعظم صاحب کو آوازیں دے کے بلاتے رہے کہ عمران خان صاحب آپ آ جائیں، ہم یہاں مل کر ایفرٹ کرتے ہیں. اس نظام کی تبدیلی اگر آپ چاہتے ہیں، پہلے ایفرٹ کریں نظام کی تبدیلی کی، اس کے بعد جو ہے نا آپ الیکشن لڑیں. لیکن انہوں نے کہا جی ہم اس نظام میں تبدیلی لائیں گے. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ کیا تبدیلی آئی. تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ صرف وزیر اعظم بدلا ہے، باقی وہی چہرے ہیں، وہی نظام ہے سارا. اچھا یہ بتائیے کہ سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، انہیں ایجنڈا دیا جاتا ہے. یہ کہاں سے ایجنڈا دیا جاتا ہے؟ کیا اس میں نہیں، یہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے. دیکھیں، اگر ڈاکٹر طاہر القادری کو یا پاکستان عوامی تحریک کو اقتدار کی ضرورت ہوتی تو مشرف دور میں مشرف کے ایجنڈے کی حمایت کی تھی. مشرف کی حمایت نہیں کی تھی جنرل صاحب کی، مشرف کے ساتھ نکاتی ایجنڈے کی پاکستان عوامی تحریک کی حمایت کی تھی. اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے دوست بن کے آئے ہیں، ہم آپ کے کچھ مانگنے نہیں ہیں، کچھ دینے آئے ہیں. پورا پیکج دیا تھا انہوں نے کہ یہ نافذ کریں. بلکہ جو بلدیاتی الیکشن جو اس وقت نائب ناظم والے ہوئے، وہ پاکستان عوامی تحریک کے منشور کا پہلا حصہ کہ اختیارات نچلی سطح تک تفویض کیے جائیں، وہ ایک کام انہوں نے کیا. باقی انہوں نے ایجنڈے پہ عمل نہیں کیا. ہمارا جو ہے نا وہ پاکستان عوامی تحریک اگر اقتدار کا لالچ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کو، اس وقت بھی اقتدار مل جانا تھا، ابھی بھی کوئی حصہ ملنا تھا. لیکن اس نظام پہ ہمارا بلیو ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس میں کوئی نہ حصہ لیا نہ لیں گے. اس نظام کے خلاف ہماری جدوجہد، یہ استحصالی نظام ہے، یہ ظالمانہ عوام دشمن نظام ہے. اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں. پارلیمنٹ میں ڈاکٹر صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا یہاں تو عوام کی بات ہی نہیں ہوتی، یہاں خواص کی بات ہوتی ہے. پاکستان عوامی تحریک سیاست میں حصہ، سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، ٹوٹل دینی جماعت ہوگی، کیا ہے؟ نہیں، پاکستان عوامی تحریک واحد سیاسی عوامی فلاحی جماعت ہے. کیوں پاکستان عوامی تحریک اس نظام کے تحت نہیں، لیکن وہ حقیقی جو خدمت کی سیاست ہوتی وہ کرنا چاہ رہی ہے. اور پاکستان عوامی تحریک کا ایجنڈا اس نظام کے خاتمے کا ہے. وہ اس استحصالی ظالمانہ جو جبرانہ سرمایہ دارانہ نظام ملک میں رائج ہے، کیونکہ سرمایہ دار اور جاگیردار ہی اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں. عام آدمی، آپ اور میں اگر کوشش کریں کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. اس ظالمانہ نظام کے خلاف لوگوں کو کب سڑکوں پہ لا رہے ہیں؟ لوگوں کو ہماری جگہ پاکستان عوامی تحریک جس طرح 23 دسمبر ہوا تھا لاہور میں، سیاست نہیں دنیا حیران ہو گئی تھی لوگ کہاں سے آئے. اس سے بڑی سطح پہ ہمارا انشاءاللہ ورک ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. پورے اندرون پنجاب، اندرون سندھ، بلوچستان، KPK، پنڈی، اسلام آباد، مطلب
کام ہمارا جاری ہے اس ایجنڈے پہ انشاءاللہ عوامی حقوق کی جنگ جو ہے وہ انشاءاللہ جاری ہے. جب تک عوام کو حقوق نہیں مل جاتے, انصاف نہیں مل جاتا. لیکن اصل ہوتا ہے کہ آئین پر عمل درآمد, آئین پر جو حکمران آئین پر عمل نہیں کرے گا, مقصد آئین میں یہ درج ہے کہ 37 سے 38 عوام کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتے ہیں, لیکن عوام کو بنیادی حقوق کس حکومت میں ملے ہیں؟ ظاہر آپ نے جس طرح بات کی کہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا, لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے, تو پھر آپ سڑکوں پہ لوگوں کو کس طرح لائیں گے تاکہ اس پر عمل درآمد ہو؟ دیکھیں یہ تو ابھی اس پہ وقت بتائے گا سڑکوں پر کون آتا ہے کیسے آتا ہے. لیکن ابھی ہماری جو اسٹرگل ہے سانے والے ٹاؤن کے انصاف کے لیے وہ جاری ہے. عدالتوں میں ہمارے کیس ہیں, تو عوامی سطح پہ جو نیچے بلدیاتی جو سسٹم ہے اس میں ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ جو بلدیاتی الیکشن اگر ہو جاتے ہیں, اگر یہ حکومت کرا دیتی ہے, اس پہ بھرپور حصہ لینے کا ہم نے اعلان کیا ہے. اور مرکز کی سطح پہ اور چاروں صوبوں میں بھرپور جہاں بھی الیکشن ہوں گے اس میں بھرپور, کیونکہ اس میں بلدیاتی نظام جو ہے اس حکومت نے دیا نا وہ اچھا, اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ تقریباً متناسب نمائندگی کے نزدیک ہے. تو ہمارا پہلے مطالبہ رہا ہے کہ متناسب نمائندگی انتخابات کرائے جائیں. اس میں یہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک بھرپور حصہ لے گی, اس کی تیاری کر رہی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات میں, تو جو عام انتخابات میں اس میں کوئی سوچ رہے ہیں؟ نہیں, عام انتخابات کیونکہ اس سسٹم کے تحت الیکشن, ڈاکٹر صاحب نے کہا 100 الیکشن ہو جائیں, 1000 ہو جائیں, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, کیونکہ یہ سسٹم ہے ہی سرمایہ داروں کا, عام آدمی اس لیے آ ہی نہیں سکتا. دوسری ایک چھوٹی سی بات آپ کی کروں گا. ٹیکسلے میں میرے ایک دوست ہیں اعظم خان صاحب نا, وہ تحریک انصاف کے چیف سپورٹر تھے, ان کو بڑا سپورٹ کیا الیکشن میں, اس سے پہلے کرتے ہیں. لیکن 2 سال انہوں نے دیکھا کہ کوئی عوامی سطح پہ کام نہیں ہوا, ان کے وعدے پورے نہیں ہوئے. جو انصاف کا وعدہ کیا, جو صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی, اس کے بعد انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر دینے کا, بلکہ الٹا نوکریاں چھینی جا رہی ہے. PTDC کا محکمہ بند کر دیا, 450 ملازمین جو ہے وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے. تو وہ ان چیزوں میں دل برداشتہ ہو کر اس نے پاکستان میرے سے رابطے میں تھا, شمولیت کا فیصلہ کیا. ابھی ہم نے جمعے کو پروگرام کرنا تھا. میں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں تو حصہ لیں گے, یہی سسٹم ہے, یہی نظام ہے. ایک طرف سے بلدیاتی نظام اچھا ہے, دوسرا نظام برا ہے. نہیں, میں نے بتایا نا کہ بلدیاتی سسٹم انہوں نے دیا نا وہ تقریباً متناسب نمائندگی کے قریب ترین ہے. تو ہمارا پہلے مطالبہ رہا ہے کہ متناسب نمائندگی کرائی جائے. اس لیے ہم نے دوسرا لوکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے بلدیاتی انتخابات, یہ جنرل الیکشن کی سسٹم ہی اور ہوتا ہے. کو اب عوام کی ووٹوں سے کون جیت کے آیا. انتخابات میں کسی سیاسی جماعت سے اتحاد ممکن ہے؟ ابھی میرا خیال ہے مشکل ہے, لیکن اس وقت سے پہلے کچھ کہنا بھی اس میں بجانا ہوگا. اب وقت آئے گا دیکھیں, لیکن میرا نہیں خیال اس سسٹم کے ساتھ کسی کے ساتھ کیا جائے, لیکن ہو بھی سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. جی ہمارے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے ترجمان غلام علی خان صاحب تھے. آپ نے ان کی باتیں سنی, ان سے ہم نے سوالات بھی کیے اور انہوں نے بھرپور جواب بھی دیے. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں, اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا